अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत साहब जी हाँ साहब, कौन साहब? जी हजरत, आप सैयद अतहरुल कादरी साहब बात कर रहे हैं हजरत? फकीर मुल्ला अतहर हुसैन कादरी। जी, मैं हाजी मोहम्मद इकराम रामनगर उत्तराखंड से, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से बात कर रहा हूँ हजरत। जब आप पूछो सवाल, क्या पूछना है? जी हजरत, एक सवाल है हमारा हजरत, ये आजकल जो तमाम मौलाना हजरात जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो जिस तरीके की ये जमात है, ये तबलीग जमात बना रहे हैं, दावत इस्लामी वाले ये अपनी जमात बना रहे हैं हजरत, क्या इससे पहले क्या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि अजमेरी ने भी क्या कोई ऐसी जमात बना के क्या दीन का काम किया था क्या हजरत? जो आजकल ये तबलीगी जमात और ये इस तरह की जमातें बना के जो काम कर रहे हैं, लोग अपनी अपनी तरफ खींचातानी कर रहे हैं कि ये हमारा और ये हमारा ही हजरत, ये क्या ऐसे दीन का काम होता है क्या हजरत? इस पे आप जरा हमें बता दीजिएगा, इसको जरा जहन साफ कर दीजिए हमारा। बादल अंबिया बित्तहकीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से लेकर व अशद्दुहुम फी अम्रिल्लाह उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इसी तरह से हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत अली करमल्लाहुल करीम अलैहिस्सलाम, फिर चारों के बाद फिर खुलफाए राशिदीन के बाद हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर दीगर साहबा अशे मुबशरा, फिर जंग शुहदा, जंग बद्र, और शुहदा हुनैन, शुहदा करबला, किसी भी सहाबी ने कोई जमात नहीं बनाई जी। एक भी सहाबी से कोई साबित कर दे कि अलग से कोई जमात बनाई हो, फार्मूले बनाया हो। न ताबेइन से साबित है, न तबे ताबेइन से साबित है, न औलिया कामिलीन से साबित है, यहाँ तक के 1350 साल तक कोई साबित नहीं है। 1350 साल वालों ने सब ने तबलीग की, यानी जिसको अल्लाह ने हिदायत दी, तौफीक दी, उसने तबलीग की, लेकिन कोई अलग से फार्मूले बनाकर या जमात बनाकर तबलीग नहीं की। यहाँ तक कि इमामुल हिंद सिराज विलायत सुल्तानुल आमिलीन सनदुल कामिलीन सैयदुल आरिफीन हजरत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे ज्यादा तबलीग फरमाई, लेकिन कोई जमात साबित नहीं कर सकता कि हजरत ने एक अलग से जमात बनाई, उसके अलग से फार्मूले बनाए। आपने अफराद पैदा किए होंगे, मुबल्लिगीन पैदा किए, लेकिन अलग से कोई नए फार्मूले बनाकर नहीं दिए कि ये ऐसा कहना, तुम ऐसा कहना, जैसे कोड वर्ड हो गए जी। जैसे और जो जमातें बनी है नई नई, इनके कोड वर्ड अलग अलग हैं। 6 नंबर हैं, किसी के जो है कि तफरीक वक्त है और तर्क लायानी वगैरह वगैरह, और दावत इस्लामी वाले मीठे मीठे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठे मीठे रसूल के पुकारते हैं, और मदीना के बुलाते हैं। जब किसी को बुलाते थे तो मदीना मदीना के बुलाते थे। सुना होगा तुमने, जब किसी को ये कभी बुलाते थे तो मदीना मदीना के बुलाते थे। जी जी जी। और इसके अलावा इलियास काजी ने अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाया, लब्बैक अत्तार के नारे लगवाया, अपना मिलाद नामा पढ़वाया। अब कमी क्या रह गई? अब यही तो बाकी रह गया कि इन्होंने दावा नबूवत नहीं किया बस। तो गुलाम अहमद कादियानी ने भी कब दावा किया था कि मैं डायरेक्ट में नबी हूँ? उसने भी पसे पर्दा घुमा फिरा करके ये कहा मैं मसीह मऊद हूँ, जिल्ली नबी हूँ। डायरेक्ट नहीं कहा कि मैं नबी हूँ। वो भी अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मानता था। लिखा उसने हदीस में कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला नबी आबादी, हदीस शरीफ लिखी है कि ला नबी आबादी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। तो वो भी फिर घुमा फिरा के बात वही ले आता था कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम वो जो आएंगे तशरीफ लाएंगे वो मैं ही हूँ। तो ऐसे तो घुमा फिरा के उसने भी कहा है। और यही तरीका आज जैसे इलियास काजी ने जो अपनाया कि अपने बाल को बाल मुबारक के बटवाने का क्या मतलब था? जी। पूरी दुनिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक को ही बाल मुबारक कहा जाता है पूरी दुनिया में। जी जी। और अल्लाह के रसूल के बाल मुबारक की ज़ियारत होती है। इन्होंने अपने बाल को बाल मुबारक कहकर बटवा कर ज़ियारत करवाने का प्लान बनाया था बहुत बड़ा, लेकिन वो उलमा ने कैंसिल करवा दिया। वो तो उलमा की मजबूर, उलमा ने जोर दिया तो ये मजबूर हुए, नहीं तब तक तो ज़ियारत ही करवाने लगते। और लब्बैक की अत्तार, इलियास की आमद मरहबा, इन्होंने अपना मीलाद भी पढ़वाया है जी। मीलाद के नाम से मीलाद पढ़वाया है इन्होंने, जिक्र विलादत यानी मीलाद नाम है इनका। और जानी क्या क्या इन्होंने सफा 27 में लिखा है कि लांडी के कब्रिस्तान में जब इज्तिमा हुआ तो एक आदमी उठकर आ गया। तो जब उठकर आ गया तो उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अरे नादान, जितने भी उस इज्तिमा में शरीक थे जो लांडी के अंदर इज्तिमा हुआ था वहां पर,
تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب کی بخشش ہو گئی. اب اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی سب ایک دوسرے کے اجتماع میں جاتے ہیں، سب شریک تھے، سب کی بخشش ہو گئی. اور جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا اس کی بخشش نہیں ہوئی. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اگر تو بھی اس میں شریک ہوتا، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو بھی اس میں شریک ہوتا ہے تو تیری بھی بخشش ہو جاتی. یعنی ابھی اس کی بخشش نہیں ہوئی جس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا. اس میں 27 میں، ایک ایڈیشن میں 44 میں. اب انہوں نے اس خواب کو کٹوا تو دیا، لیکن کٹوانے کے بعد نہ تو انہوں نے آج تک کلمہ پڑھا ہے نہ توبہ کی ہے. الیاس قاضی نے نہیں کی توبہ، نہ کلمہ پڑھا. اور یہ بیان لکھا تھا، یہ حلفیہ بیان ہے. حلفیہ بیان کی تعریف یہ ہے جو بیان اللہ کی قسم کھا کر دیا جائے. تو جب اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دیا گیا تھا کہ لانڈی کے قبرستان جتنے لوگ شریک سب کی بخشش ہو گئی، تو اس سے جھوٹا کیوں مانا؟ حلفیہ بیان کو جھوٹا کیسے مان لیا؟ اب نئی کتاب نے کیوں کٹوایا؟ یہ اگر بیان دیوبندی لکھتا یا اور کوئی اہل حدیث لکھتا ندوی تو یہ اس کے کفر کے فتوے لگا دیتے. دیکھو صاحب ایسا لکھا ہے ان کی کتاب میں، اور صفحہ 31 میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور الیاس قاضی اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں. خواب اسی نے لکھا، کتاب اسی نے لکھی ہے. تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو تنظیمیں بنی ہیں یہ 14ویں صدی میں آ کر کے بنی ہے. 14ویں صدی سے پہلے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی ولی نے کوئی الگ سے تنظیم یا تحریک جماعت بنا کر اپنی یعنی اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا ہو اپنے خلفاء کو یا مریدوں کو. حضرت خواجہ غنی نواز اجمیری رحمۃ اللہ تبلیغ فرمائی، لیکن کوئی الگ سے نہیں بنائی جماعت. آپ کے خلفاء نے تبلیغ. اسی طرح مکن پور میں حضرت شیخ بدی الدین قطب المدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ جو عظیم ترین ولیوں میں آتے ہیں ہندوستان کے، آپ نے بھی کوئی اس طرح سے الگ سے جماعت نہیں بنائی. بس آپ کے خلفاء نے تبلیغ کی، مریدوں نے تبلیغ کی. آپ نے پورے ہندوستان میں چلے فرمائے، قریب 1440 چلے یا 1400 چلے بتائے جاتے ہیں آپ نے فرمائے ہندوستان بھر میں. تو حضرت نے بھی بہت تبلیغ فرمائی، حضرت شیخ بدی الدین قطب المدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اور آپ کے خلفاؤں نے، آپ کے مریدین نے. لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا کتابوں میں کہ کوئی الگ سے جماعت بنائی ہو یا اس کا نام دیا ہو کہ یہ نام ہے جماعت کا، جیسے آج ہے نا. تو اب یہ بتائیے آپ کے جب آدمی جماعت کی شکل میں ہو جائے تو پھر وہ تنگ نظری آنا شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ اس جماعت کا ہے. آپ تو بنام اسلام کی تبلیغ کرو، کوئی منع نہیں کر رہا. تو اس میں کیا سب ایک دوسرے کو اچھی نظر سے دیکھیں گے بھی، لیکن جب آدمی کے ساتھ کسی جماعت کا لیول لگ جائے پارٹی کا تو پھر وہ اسی نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ بی جے پی کا ہے، کانگریس کا ہے، سپا کا ہے، بسپا کا ہے. اسی طرح اپنی ہو گیا ہے، اہل حدیث کا ہے، دیوبندی ہے، ندوی ہے، بریلوی ہے، دعوت اسلامی کا ہے، تبلیغ جماعت کا ہے. کیا خیال ہے؟ اسلام میں تنگ نظری کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام کے اندر وسعت نظری پیدا کی جاتی ہے کہ نظر اپنی وسیع کرو، پوری دنیا کا چکر عالم تصورات میں لگاؤ کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آج ہم یہیں دیکھ لیں گے، اپنا علاقہ دیکھ لیں گے. ارے مومن وہ ہوتا ہے جو پوری دنیا میں گھومتا ہے خیالوں کے اندر کہ کہاں کیسے حالات ہیں، کہاں کیا معاملہ ہے. اسی لیے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مومن کی یہ شان کہ گم ہے اس میں آفاق، کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ شان کہ گم ہے اس میں آفاق. تو ہماری نظر یہ ہو کہ آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود آج ہم کتنے ڈر کے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں. آبادی ہم بتائیں گے دیوبندی بھی 30 کروڑ، بریلوی بھی 30 کروڑ، اہل حدیث بھی 30 کروڑ، اور مودودی بھی 30 کروڑ، جماعت اسلامی بھی 30 کروڑ، تبلیغ جماعت بھی 30 کروڑ، اہل حدیث بھی 30 کروڑ. اور جب بات کرو بریلوی سے کہ بھائی یہ مسلمان ہے کہ نہیں یہ مسلمان نہیں، تو پھر 30 کروڑ کی آبادی کہاں سے آ گئی؟ جب تم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں مان رہے ہو تو پھر 30 کروڑ کی آبادی کیوں بتاتے ہو؟ کیا خیال ہے؟ بالکل بہتر. تو اس کا مطلب دل تمہارا مسلمان مانتا ہے سب کا ایک دوسرے کو، لیکن ایک دوسرے کے لیے زبان ضرور کافر یا مشرک یا خبر پجا یا بدعتی یا کسی کو کچھ کوئی کہتا رہتا ہے، لیکن دل نہیں کہتا. دل نہیں کہتا، زبان کہتی ہے. جیسے ابھی وقف کا مسئلہ آیا، وقف دیوبندیوں کا بھی ہے، وقف بریلیوں کا بھی ہے، وقف اہل حدیث کا بھی ہے، وقف شیعوں کا بھی ہے، وقف جو ہے کہ بورا سماج کا بھی ہے. اب یہاں دل نے مسلمان مان لیا سب کو کہ یار ہم سب مسلمان ہیں. بولو مانا کہ نہیں مانا؟ بالکل. کیا وقف خالی بریلویوں کا ہے؟ یہ دیوبندیوں کا وقف ہے، خالی دیوبندیوں کا ہے، یا اہل حدیث کا ہے، شیعوں کا ہے، سب کا وقف ہے.
जी जी अब जी सबका दिल मुसलमान मान रहा है कि अपन सब मुसलमान है, भैया बचा लो वक्फ को, बचा लो पर मुसलमान। अब कोई जी कहेगा कि नहीं भाई जी हमारा जी वक्फ अलग है, इनके वक्फ पर कब्जा कर लो, कहेगा नहीं हमारा वक्फ अलग है, आप इनके वक्फ पर कब्जा करो, हम मुसलमान है, ये नहीं। ऐसा कोई कह सकता है जाके? हाँ जी बिल्कुल, कोई नहीं। जी कोई जी कहे, हिम्मत है तो कहे, जब जबान से मुसलमान नहीं मान रहे तो दिल से भी मानो ना। जी 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 तो बिल्कुल। इसलिए शायर मशरक़ ने कहा है, जबान से गर कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो जिगर जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और जी इसी को इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब भी कहते हैं कि कलमे का जबान से इकरार और दिल से जी तस्दीक करना जरूरी है। अगर जी दिल से मान जी रहा, जबान से इकरार नहीं कर रहा तो मुसलमान नहीं, जबान से कह रहा दिल से नहीं मान रहा तो मुसलमान नहीं। तो जबान जी से भले ही देवबंदी बरेलवी को काफिर मुश्रिक कहे, बरेलवी देवबंदी को काफिर कहे, अहले हदीस दोनों को मुसलमान न माने, लेकिन दिल से सब मुसलमान मानते हैं। जबान से भले ही अनशन बकते हैं, जबानी लड़ाई है बस। जी ये जी जबानी जमा खर्च कह लो उसको, जबानी जमा खर्च है। एक मशहूर है ना कौल, जबानी जमा खर्च। जी जी जैसे जी एक वो आपस में भी बहुत से लोग, दोस्त लोग, कुछ लोग ड्रामाई तौर पे लड़ लेंगे ना, मजाक मजाक में कि यार पब्लिक को ऐसा देखा अपन लड़ना है, लेकिन अंदर से एक है। हाँ जी ऐसा भी जी होता है कि नहीं होता? हाँ जी 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 तो ये वही है मामला। जबान से भले ही देवबंदी बरेलवी को कुछ भी कहे, बरेलवी देवबंदी को कहे, अहले हदीस दोनों को न कहे मुसलमान, लेकिन दिल जी कहता जी है नहीं मुसलमान है। उसका सबूत कोई कहे मुझसे, उसका सबूत क्या है? मैं कहूँगा वक्फ बिल है हाँ तो सही। हाँ मैं जी कहूँ इससे बड़ा सबूत क्या होगा? वक्फ बिल अब बचाओ, वक्फ बिल सब मिल के बचाओ, नहीं सब मिल के नहीं बचाओगे। और अगर तुम हाँ एक जी दूसरे को जी मुसलमान नहीं मानते तो कह दो मजाक के कि नहीं साहब हम मुसलमान है, ये नहीं है, भूखे दे हम मुसलमान है, ये नहीं है, जाओ जाओ हिम्मत है तो कहो। हाँ जी जी क्या बिल्कुल। ख्याल है? बहुत जी जी हजरत, बिल्कुल बिल्कुल सही बात कुरान है, में बिल्कुल। मन कफर बिल्लाहि मिन बादि ईमानिही, जिसने कुफ्र किया अल्लाह के ऊपर ईमान लाने के बाद, इल्ला मन उकरिह व क़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, यानी जिसने कुफ्र किया ईमान लाने के बाद हाँ हाँ और जबानी तौर से उसका कोई कुफ्रिया जुमला जबान से निकल गया, जबान जी से, जी लेकिन कुरान में अल्लाह फरमाता है वक़ल्बुहु, उसका दिल मुतमइन्नुम बिल ईमान, ईमान से मुतमइन है, हाँ तो जी उसको आप काफिर नहीं कह सकते। जी उसके जुमले को जी काफिर कह दोगे, उसके जुमले को कह दोगे जुमला कुफ्रिया है, लेकिन उसकी जात को भी काफिर नहीं कहोगे जब तक कि उसके जमीर का आप हाल मालूम नहीं कर लो, दिल का। जी जबान जी से जुमला कुफ्रिया निकला हुआ है, हाँ जी लेकिन दिल उसका मुतमईन नहीं है उस कुफ्र से, दिल मुतमईन है ईमान से। कुरान में वक़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, उसका दिल ईमान से मुतमईन है। हाँ जी लेकिन हुक्म है ना, जैसे जान बचाने के लिए आदमी जो है कि जी उसके लिए फुक़हा ने हुक्म दिए हैं इस तरह का, कि कोई इस तरह का मामला हो तो अपनी जान बचा सकता है, कोई इस तरह का बात आ जाए जी तो। जी अब दिल तो मुतमईन ईमान से है, जबान से कोई जुमला का गलत निकला है तो उसका दिल उस हाँ पर जी कराहियत कर रहा है उस जुमले से, लेकिन जबान से गलत निकल गया तो जी हम उस जुमले को जी तो गलत ही मानेंगे। कोई कुफरिया जुमला है तो यही हाँ कहेंगे हाय कुफरिया, लेकिन उसको काफिर अभी नहीं कहा जाएगा जब तक कि उसका पता न लगा लिया जाए कि इसने दिल जी से भी कहा है जी कि नहीं। जब मालूम हो जी जाए नहीं जी इसका जी दिल भी इसका शामिल है इसी कुफर में, तब काफिर कहा जाएगा। हाँ जी जैसे जी वसीम जी रजवी का मामला है, ये खुला हुआ था, ये दिल से भी वही बात कह रहा था, जबान से भी, तो उसको खुला काफिर मानेंगे। हाँ सलमान रुश्दी जी को भी जी इनके बारे में कोई शक की बात ही नहीं। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी इसी तरह काजी शमसुद्दीन जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक शख्स ने कहा कि तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं। अब आम हाँ तरह से मुफ्ती तो फतवा लगा देता है कि भाई ऐसा शख्स काफिर है, लेकिन वो हाँ बड़े मुफ्ती ने कहा नहीं उसे बुलाओ जो ऐसा कह रहा है। तो जब उसे बुलाया गया, कहा क्या कहते हो? कहा मैं कहता हूँ तू मेरा खुदा नहीं, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं। कहा आपका बताओ यहाँ मकसद क्या होता है, आपका मकसद क्या है यहाँ। कहा तो मेरा मकसद यहाँ ये होता है कि मेरा दिल ये कहता है, नफ्स कहता है खाना खा लो, पानी पी लो या सो जाओ, तो मैं अपने नफ्स से मुखातिब हो के कहता हूँ कि तू मेरा खुदा नहीं है। मैं अपने नफ्स से अंदर ही अंदर मुखातिब होके कहता हूँ तू मेरा खुदा नहीं है, मैं तेरा बंदा नहीं, मैं तेरी बात क्यों मानूं। तो यहाँ जबान से जाहिर में तो कुफ्र लग रहा है, लेकिन उसका दिल तो दूसरी तरफ है ना, उसका दिल उस नफ्स से मुखातिब है। जी 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 जी। तो इसी तरह देवबंद बरेलवी दोनों एक दूसरे को कुछ भी कहें, अनशन कहें, सिर्फ जबान ये मखर्च मान लो, सिर्फ जबान के बाद उसका पक्का सबूत 100% सबूत आज के जमाने में वक्फ बिल है।
اب کوئی بھی جماعت یہ نہیں کہے گی صاحب ہم الگ کریں گے، وہ کہے گا ہم الگ کریں گے، ہمارا بل کا معاملہ ہے، نہ تو یہ شیعہ کہہ سکتا ہے، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا اس وقت۔ جی 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 اس وقت تو سمجھ لو کہ جیسے موت سر پہ کھڑی ہو نا وہ معاملہ، اس وقت تو ابھی بات آئے گی تو یہی کہیں گے بھیا دیوبندی بھی جاؤ، بھائی بریلوی بھی جاؤ، بھائی اہل حدیث بھی جاؤ، ارے یار شیعہ تم بھی جاؤ، سب کا وقف ہے، اپن سب مل کے یہ سب اس کو جو ہے کہ اس بارے میں احتجاج کریں۔ کیا خیال ہے؟ جی جی جی۔ جب بھی کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے نا تو دل سب کا مسلمان مانتا ہے، کوئی بھی مصیبت کا وقت آ جائے یا مذہب اسلام پہ کوئی بات آ جائے تو پھر سب کا دل ایک دوسرے کو مسلمان مانتا ہے۔ جی جی جی۔ اور سنو، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کوئی بھی فرقہ برداشت نہیں کرے گا، بالکل بالکل، نہ تو اہل حدیث کرے گا، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ مودودی، کچھ نہیں۔ شیعہ بھی نہیں کرے، کوئی نہیں کرے گا، شیعہ بھی اللہ کے رسول کو مانتے ہیں الحمدللہ۔ بے شک، اب وہ صحابہ کو نہیں مانتے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ کے رسول کو سب مانتے ہیں۔ ہاں بے شک، شیعوں میں 32 فرقے، غوث پاک نے لکھا ہے کہ شیعوں میں 32 فرقے ہیں۔ اب ان کی کیٹیگریاں الگ الگ ہیں، کس کا درجہ کہاں تک ہے، کس حد تک پہنچا ہوا ہے، اس کے بعد فتویٰ لگتا ہے، ایسے تھوڑی کہ اٹھایا منہ کافر کہتے صاحب، ایک دم کافر کہنے کا حکم نہیں ہے جب تک کہ کلیئر نہ ہو جائے کہ اس نے کفریہ جملہ استعمال کیا یا واقعی اس کے اوپر کفر لاگو ہو چکا ہے۔ جیسے محمد رفیع کو کسی نے آج تک کافر نہیں کہا، اس کے گانے میں کفر ہے۔ خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا ہے سوچتا ہوگا۔ یا 5 کفر ایک ساتھ آتے، 5 یا 6 کفر، لیکن اس کا زبان کافر ہے، دل کافر نہیں ہے۔ زبان کو ہم کافر کہیں گے، دل کافر نہیں ہے۔ دل کافر نہیں ہے، دل مطمئن تھوڑی ہے جو کہہ رہا ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے تو بھائی کیا تمہارا عقیدہ ہے جو تم شعر میں کہہ رہا ہو خدا بھی جب دیکھتا ہوگا میرے محبوب کس نے، نہیں بھائی میں تو اللہ ہی کو مانتا ہوں، اللہ ہی نے پیدا کیا، پھر یہ کیا بکا تو نے؟ تو کلمہ پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے، صاحب میرا گانے کا پیشہ تھا، میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ایسا ضرور ہوگا جبھی تو اللہ نے اس کو مکہ شریف مدینہ شریف جانے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ جی جی جی، ہم نے سنا ہے کہ اللہ نے اس کو حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی تھی محمد رفیع صاحب کو۔ جی، اور میں نے سنا تھا بہت پہلے کہ محمد رفیع صاحب نے 26,000 گانے گائے تھے۔ اچھا جی۔ اب اللہ دیکھو، اللہ نے ان کو آواز دیا تھا تو نام تو ایک بلند ہوا نا مسلمان کا، محمد رفیع جیسا کوئی گائک کار ہوا نہیں ہے۔ تو اب شاعروں میں دیکھ لو تو شاعروں میں اللہ نے ایسے ایسے شاعر بھی پیدا کیے ہیں، ان سے بھی کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ جی جی، جیسے حضرت راحت اندوری صاحب تھے، حضرت منور رانا صاحب تھے کلکتے والے، آج کے زمانے میں حضرت جوہر کانپوری صاحب ہیں۔ تو یہ شاعروں میں بھی اللہ نے ایک سے ایک شاعر پیدا کیے ہیں، ایسی بات نہیں، ہر فن کے اللہ نے الگ الگ پیدا کیے ہیں۔ اور کرکٹ میں دیکھو تو حضرت کون ہے وہ بڑے بڑے کرکٹر بھی ہوئے ہیں، حضرت جناب شامی صاحب جو کرکٹر ہیں، حضرت جناب سراج صاحب ہیں کرکٹر ہیں، ہے کہ نہیں صاحب؟ اور دیکھو غیر مسلموں میں بھی سب نے اللہ نے ایسے ایسے لوگ فن والے پیدا کیے ہیں۔ جناب ماسٹر بلاسٹر سچن تندولکر صاحب ہیں جو کرکٹ کے جو ہے کہ کنگ مانے جاتے ہیں ریکارڈوں کے۔ جناب محترم ماسٹر وہ سیکنڈ ماسٹر جناب وراٹ کوہلی صاحب ہیں، ان کے پاس بھی بہت ریکارڈ ہیں۔ اور جناب محترم روہت شرما صاحب جو چھکے چوکے لگانے میں سپر فاسٹ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی جی جی، تو اللہ نے سبھی طبقے والوں کو نوازا ہے، خالی مسلمانوں کو ہی نہیں۔ اللہ ہے وہ اللہ، اللہ سب کو نوازتا ہے، خالی مسلمانوں کو نہیں، سب کو نوازتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ تو اللہ نے ان کو بھی بے حساب روزی دی ہے، مسلمانوں کو بھی دی ہے، غیر مسلموں کو بھی دی ہے، عیسائیوں کو بھی دی، سب کو دی اللہ نے روزی بے حساب، بہت سو کو دی بے حساب روزی۔ جی 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 جی، دیکھو وہ اللہ ہے، وہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ جیسے دیوبند والے ہیں، بریلی والے، کوئی بھی ہو، اب وہ سب کا عقیدہ یہی ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے، سب کا عقیدہ ہے۔ اب آپ نے اگر یہ کہہ دیا، دیوبند والوں سے بحث ہوئی کبھی کہ عالم الغیب کون ہے، وہ کہیں گے اللہ ہے۔ بریلی والے کے عالم الغیب تو اللہ ہے، قرآن میں عالم الغیب الشہادہ، وہ تو علم غیب عطائی کے اوپر الگ معاملہ ہوتا ہے۔ علم غیب عطائی کو سب مانتے ہیں کہ اللہ نے علم عطا فرمایا، بہت سی غیب کی خبریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، قیامت تک کے حالات بتائے اللہ کے حکم سے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن عالم الغیب ذات اللہ کی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کہیں گئے دیوبند کے علاقے میں، یا دیوبندی گیا بریلی کے علاقے میں، تو اب میں کہتا ہوں، جیسے میں کہوں
کہ دیوبند والو تم بھی عالم الغیب ہو، بریلی والو تم بھی عالم الغیب ہو، تو کہ میں کیا کفر بکرا، تو کیا کفر بکرا؟ میں کہوں نہیں میں ثابت کروں گا نا ابھی۔ وہ کہ کیسے ثابت کرے گا تو؟ میں کہوں گا جب میں آیا تو تم نے میری طرف آنکھوں سے ایسے اشارے کرے، جیسے میں نے اشارہ دیکھ لیا تو میں سمجھ گیا کہ یار یہ مجھے دوسری جماعت کا سمجھ ہے، تو میں کہوں گا تم عالم الغیب ہو کیا؟ تم عالم الغیب ہو؟ جو مجھے آیا تو تم نے اونچی ٹوپی دیکھ لی، ایسا پاجامہ اونچا پہنے دیکھ لیا، یا اس طرح کا معاملہ دیکھ لیا، تو تم نے سمجھ ارے یہ اس جماعت کے، یا تم نے کچھ کہا سنی کری تو ہم تک بات پہنچ گئی یہ اس جماعت کے آئے ہوئے ہیں یہاں پر، تو تم کیا عالم الغیب ہو؟ میں کہوں گا تم ایک طرف منع کرتے ہو کہ عالم الغیب صرف اللہ، پھر تم خود ہی عالم الغیب بن جاؤ۔ ارے دلوں کے حالات تو اللہ جانتا ہے، تم کیسے اپنا ایسے آئیڈیا فٹ کر کے سمجھ لو ہم ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے؟ ذرا کوئی مزار پہ چلا گیا تو بدعتی ہوگا، اور ذرا کسی نے اونچا پاجامہ پہن لیا تو دیوبندی ہوگا، یا مسواک کر لی تو دیوبندی ہوگا، تو کہیں گے نہیں وہ ہمارا آئیڈیا ہے۔ تو تمہارا آئیڈیا اتنا بڑا ہے، ارے تمہارا آئیڈیا اتنا بڑا ہے کہ تم دلوں کے حالات جان لو۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ دلوں کے حالات میں جانتا ہوں، قرآن میں ہے، قرآن کی آیت ہے یعلم خائنۃ الاعین ما تخفی الصدور، اللہ فرماتا ہے آنکھوں کی خیانت کرنے والوں کو اللہ جانتا ہے، جو سینوں میں پوشیدہ اس کو اللہ جانتا ہے۔ تم کیسے جان رہے ہو؟ تمہارا کون سا آئیڈیا ہے کہ تم کیا اتنے بڑے صاحب کشف و ولی ہو، بزرگ ہو کہ تم ایک دم لوگوں کے دلوں کے حالات جان سکتے ہو؟ وہ تو ولیوں کا معاملہ الگ تھا، وہ ولیوں کے اوپر کشف ہوتا تھا، وہ ولیوں کی بات ہے نا۔ عام مسلمان آج ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتا ہے یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ وہابی لوگ ہیں، کہہ رہے تھے نا، کیا اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان باتوں سے، لیکن وہ ذرا سی بات ارے یہ وہ ہیں یار، یہ وہ ہیں، ہم تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم عالم الغیب کو بن رہا ہو بھائی، عالم الغیب اللہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو زیادہ خیالوں سے بچو۔ فرمایا ان بعض الظن اسم، بے شک بعض خیال گناہ ہے، یہ بھی اللہ نے فرمایا بعض خیال گناہ ہے۔ اور فرمایا ولا تجسسوا، آپس میں جاسوسی مت کرو، تہمت لو کہ یہ ایسا ہوگا یہ ویسا ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ جی آج آپ یہ بھی دیکھنا ہے یہ آج کے حالات میں کہ اگر آپ جماعت والے علاقوں میں چلے گئے تو یہ ٹانڈا سے آئے، یہ حاجی صاحب ہیں، یہ ان کا تعلق انہی لوگوں سے ہے، بریلیوں سے ہے، جبکہ تمہارا کوئی اس طرح کا کوئی مزاج ہی نہیں۔ اسی طرح تم بریلی لوگوں میں چلے جاؤ، کسی دو چار جماعتی لوگوں کو لے کے تھوڑا اونچا پاجامہ پہن رہے ہو کچھ بھی، ارے یار اکرام ان لوگوں کو لے آئے تو جماعتی لوگ ہیں، ارے ان کو لے آیا اکرام۔ تو تم عالم الغیب ہو، تم ایک دم کنڈیشن جان لی کہ یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، دلوں کے حالات تمہیں کیا معلوم؟ ارے اللہ کے رسول کے نام پر سب آج بھی قربان ہونے کو تیار ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ابھی بھی اللہ کے رسول کے اوپر جان دینے کو مسلمان ہر طبقے کے تیار ہیں، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، مودودی ہو۔ کیا میرٹھ والوں نے احتجاج نہیں کیا ابھی حال زمانے میں نرسنگھنند کے خلاف ہے؟ اتنا بڑا میرٹھ میں تو 98% دیوبند والے لوگ ہیں، میرٹھ میں تو، غازی آباد میں بھی وہی ہیں زیادہ تر، انہوں نے بھی احتجاج کیا، بریلوی لوگوں نے بھی احتجاج کیا، سب نے کیا۔ تو دیکھو یہ بلا وجہ کی باتیں ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی اتنی پیدا کر دی ہے کہ ایک دوسرے کو اب سلام کرنا بھی نہیں چاہتے، صرف بدگمانی میں کہ یہ ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا۔ بھائی کلیئر اگر تجھے ہو جائے کوئی بات، تو نے اپنے سامنے سنی ہو، تو نے اپنے آنکھ سے دیکھی ہو، سنی ہو، تو مان کفر یا کوئی بات کی تو پھر تم مان لیں گے کہ تو خود کہہ دے گا بھائی میں نے خود سنا ہے کفر، ٹھیک ہے پھر بات مت کرو، سلام مت کرو۔ لیکن محض گمان میں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ارے بھائی تم نے اپنی کانوں سے سنی ہو، آنکھوں سے دیکھی ہو تو ٹھیک، بلا وجہ کہ وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ ایسے تو بہت سے معاملات ہوئے ہیں، حضرت حسین منصور اللہ پر بھی فتویٰ لگایا، الحق کہنے پر کفر کا فتویٰ لگایا تھا، تذکرۃ الاولیاء میں ہے، اور دیوبند کے عالم بھی مانتے ہیں، بریلی کے عالم بھی، حضرت فاضل بریلوی بھی مانتے ہیں کہ ہاں ان کے اوپر فتویٰ لگا ہے کفر کا، لیکن فاضل بریلوی بھی ولی مان رہے ہیں، کفر کا فتویٰ لگا لیکن ولی مان رہے ہیں۔ کیوں ولی مان رہے ہو بھائی؟ جب اسام الحرمین تم لائے تھے پھر کہتے اسام الحرمین یہ عرب والوں کے فتوے تو 100 سال پہلے کے فتوے ہیں، اور حضرت حسین منصور اللہ پر جو فتویٰ لگا وہ 1100 سال پہلے کے عالموں کا، وہ تو اور بھی بڑے عالم تھے 1100 سال پہلے کے عالم۔ پھر حضرت فاضل بریلوی کیوں مان رہے ہیں ولی؟ اور تھانوی صاحب بھی ولی مانتے ہیں، دیوبند والے عالم حضرت تھانوی صاحب بھی ولی مانتے ہیں، اور دونوں یہ کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے منہ سے آواز نکلی تھی شجر طوبہ کی مانند مانیں گے، کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں درخت سے آواز آئی تھی انی ان اللہ میں ہی اللہ ہوں، درخت سے آواز آئی تھی انی ان اللہ میں ہی اللہ ہوں، اسی طرح سے تھانوی صاحب نے کہا میں ہوتا اگر منصور اللہ رحمۃ اللہ زمانے میں تو میں تعویل یہ کرتا کہ اللہ فرماتا جو بندہ زیادہ نوافل پڑھتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے،
یعنی حضرت تھانوی صاحب کہتے ہیں میں یہ تعویل کرتا کہ وہ اللہ کی آواز تھی، حضرت حسین منصور حلات کے منہ سے نکلی تھی کہ میں ہی حق ہوں. جیسے شمس تبریز نے 2 بار یہ کہا، جیسے مشہور واقعہ ہے کہ مردہ زندہ نہیں ہو رہا تھا تو آپ نے کہا قم بیزنی میرے قم سے کھڑا ہو جا. تیسری بار نہیں، 2 بار کہا قم بیزنی اللہ قم سے کھڑا ہو جا. تیسری بار کہا قم بیزنی میرے حکم سے کھڑا ہو جا، لڑکا زندہ ہوا. تو اب جو 2 بار ان کی آواز نکلی تھی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ ان کی ذاتی آواز تھی، وہ ان کی خود کی آواز تھی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ جو تیسری بار ان کے منہ سے نکلی کہ میرے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ اللہ کی آواز تھی ان کے منہ سے نکلی. جیسے درخت سے آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں. لیکن فتویٰ لگا دیا تھا عالموں نے، وہ بھی عالم چھوٹے موٹے نہیں تھے، وہ بھی ایک ایک حدیث کو جانتے تھے، قرآن کی تفسیروں کو جانتے تھے. وہ فتویٰ لگایا کفر کا کہ بھائی ظاہر کا معاملہ ایسا تھا، کفر کا فتویٰ لگایا. لیکن بعد میں ولی سب نے مانا، دیوبند والوں نے بھی، بریلی والوں نے بھی. ہاں اہل حدیث ولی نہیں مانتے، اہل حدیث کا معاملہ الگ ہے، لیکن دیوبند بریلی والے دونوں ولی مانتے ہیں. تو اتنی باریکیاں ہوتی ہیں فتوے میں، جب تک کنفرم نہ ہونا. جیسے ریزرویشن آپ کراؤ اجمیر جانے کا تو آپ کو جب تک سیٹ نہیں ملے گی جب تک ایک بھی ویٹنگ باقی ہوگا. جیسے 200 ویٹنگ تھی، اب 1 رہ گئی تو آپ کو سیٹ نہیں ملے گی. آپ کہو گے یار 1 ویٹنگ رہ گئی اب تو مجھے سیٹ مل جائے، نہیں ملے گی. 1 ویٹنگ بھی جب تک ختم نہیں ہوگی سیٹ نہیں ملے گی. جب پوری 1 ویٹنگ بھی ختم اب آپ بیٹھ جاؤ سیٹ پہ. اسی طرح کفر کا معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ دیکھا جائے 1 ویٹنگ کے برابر سیٹ باقی ہے، مطلب یہ ابھی بھی اس کے اندر ایمان کا ذرہ باقی ہے، ایمان کا معاملہ باقی ہے سینے میں، تو ابھی اسے کافر نہیں کہیں گے. جب دیکھ لیں گے نہیں بالکل ختم ہو چکا ہے اس کا کنیکشن ایمان سے، بالکل اسلام سے، تب کافر کر لیں. وہ اس کے لیے بہت چھان بین کرنا پڑتی ہے، بڑی تحقیق کرنا پڑتی ہے. ایک دم فتویٰ کفر کا دینے میں بڑی دقت کا معاملہ. یزید کو کافر نہیں کہا حضرت نے. اب اس سے اندازہ لگا یزید جیسا مردود جس نے کس نے ظلم کرا ہے اس کو کافر کیوں نہیں کہا؟ جس کی دنیا میں اس کے بارے میں مشہور ہے یزید نے کس نے ظلم کرا ہے، پوری دنیا جانتی ہے. اور یہ بھی لکھتے ہیں بریلی والے کہ وہ شراب کو جائز بتاتا تھا، تو شراب کو جائز بتانے والا مسلمان کیسے ہو جائے گا؟ وہ تو کافر ہے. اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ اپنی پھوپھی سے نکاح کو جائز بتاتا، پھر تو مسلمان ہی کب ہے وہ؟ تو یہ خود بریلی والے اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. اس کے باوجود یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے امام نے اسے نہ کافر کہا ہے نہ مسلمان. ارے بھائی جب ایسی باتیں تم خود لکھ رہے ہو کہ شراب کو جائز بتاتا تھا، نکاح پھوپھی سے نکاح کو حلال کرتا تھا، پھر مسلمان ہی کب ہے وہ؟ اس کے بارے میں شک کرنا ہی بیکار ہے. جب ایسی باتیں تھی اس میں کافر ہے پھر تو یہ ڈپلیکیٹ باتیں ہو جاتی ہیں تضاد والی کے. ایک طرف تم ایسی باتیں لکھ رہے ہو، دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ ہمارے امام نے نہ کافر کہا نہ مسلمان کہا. تو جب اتنے بڑے خبیث مردود کو کافر نہیں کہا ہمارے امام اعظم نے، تو تم کیوں دیوبند والوں کو ایک دم کافر کہہ دیتے ہو؟ وہ تو اپنے نام صحابہ کرام کے نام پر نام بھی رکھتے ہیں، بچوں کے امام حسین کے نام پر بھی نام رکھتے ہیں، حضرت علی کے نام پر بھی نام رکھتے ہیں، تو انہیں کیوں کافر کہہ دیتے تم؟ وہ تو حج کرنے بھی جاتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کو ہی مانتے ہیں، اہل بیت کو ہی مانتے ہیں، چاروں اماموں کو ہی مانتے ہیں، چاروں سلسلوں کو ہی مانتے ہیں، ولیوں کو ہی مانتے ہیں، مجذوبوں کو ہی مانتے ہیں، مستوں کو ہی مانتے ہیں دیوبند والے. دونوں میں قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، دیوبند والوں میں بھی ہوتے ہیں، بریلی والوں میں بھی ہوتے ہیں، اہل حدیث میں بھی ہوتے ہیں، جماعت اسلامی میں بھی ہوتے ہیں. تو جس میں قرآن کے حافظ پائے جاتے ہیں میں ان کو مسلمان سمجھتا ہوں. عمل کا معاملہ الگ ہے کہ عمل تھوڑا بہت گڑبڑ ہو یا ایمان کمزور ہو، اعتقادات میں فرق ہو، لیکن جب تک ایمان سے کنیکشن رہے گا اس کو قرآن یاد رہے گا، اور ایمان سے کنیکشن ختم ہو جائے گا تو اس کو قرآن یاد نہیں ہوگا. کتنی کوشش کر لے. جیسے غالی درجے کا شیعہ، آپ نے سنا ہوگا شیعہ میں قرآن کا حافظ نہیں ہوتا ہے، وہ قادیانیوں میں نہیں ہوتا، عیسائیوں میں نہیں ہوتا، یہودی میں نہیں ہوتا. پوری دنیا میں آج تک کوئی بھی غیر مسلم قرآن کا حافظ نہیں ہوا، نہ قیامت تک ہوگا. قرآن کنز الایمان ہے. ایمان و کفر ایک جگہ سینے میں جمع نہیں ہوں گے. جس کا سینہ کفر سے بھرا ہوگا، شرک سے بھرا ہوگا، اس کے سینے میں قرآن محفوظ نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے اس سال کے بعد. آج بڑا چیلنج کیا میں نے پوری دنیا میں 88 152 53 598. تو مجھے لوگ کہتے ہیں صاحب وہ کافر ہو سکتا ہے قرآن کا حافظ، تو لے آؤ نا، میں تو 2 لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں. تم تو پورے قرآن کی بات کر رہا ہو، میں تو 10 پارے کا بات کر رہا ہوں کہ 10 پارے کا حافظ لے آؤ، میرے سامنے لے آؤ، 200 غلطی کے ساتھ بھی 10 پارے سنا دے، مجھ سے 2 لاکھ روپے لے کے جاؤ، پوری دنیا سے کہیں سے بھی لے آؤ. ارے آپ نے خود جانتے ہو جب ایک مسلمان جو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے اسے 10 صورتیں یاد نہیں ہوتی. جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، وہ 10 صورتیں یاد نہیں ہوتی. جب امام نہیں ہو تو وہ نماز پڑھا نہیں پاتا، مصلی پہ نہیں کھڑا ہو پاتا جلدی ہر آدمی. تو ایک غیر مسلم 10 پارے کیسے جلدی قرآن کی یاد کر لے گا؟
بالکل. وہ پورا قرآن تو بہت بڑی بات ہے، 10 پارے کیا ایک پارا بھی یاد نہیں ہوتا جلدی. جی جی جی. جب مسلمان کو 10 صورتیں یاد نہیں ہوتی تو غیر مسلم کے لیے کیسے عقیدہ رکھتے ہیں بریلی والے کہ بھائی کافر بھی قرآن کا حافظ ہو سکتا ہے؟ لاؤ نا. اب آخری بات بتاؤں، حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آپ کے حافظ کے لیے آیا کہ صاحب حافظ دے دو. کہا جو پہلے مل جائے اسے لے جانا صبح. تو پہلے ایک وہ مل گیا غیر مسلم. کہا صاحب چلیے. کہا کہ میں تو حافظ نہیں ہوں. کہا نہیں آپ کو سنانا پڑے گا، آپ کے لیے حافظ صاحب نے بولا. کہا نہیں بھائی ہم حافظ نہیں ہیں. تو پھر ان کو ان کے پاس لایا حضرت حافظ صاحب کے پاس. حضرت حافظ صاحب نے نظر ڈالی، توجہ ڈالی اور اپنی زبان سے لعاب چسایا، ان کے منہ میں ڈالا. تو بس وہ پہلے صاحب ایمان ہوئے، بعد میں صبح دن میں یاد کر لیتے تھے اور رات میں تراویح سناتے تھے. 1 مہینے میں حافظ ہو گئے تھے. وہ پہلے ایمان ان کے حلق میں پہنچا ہے سینے میں، بعد میں قرآن ان کے سینے میں آیا. اور فضل الفاضل کی جو مثال دیتے ہیں مولانا نعیم الدین مراد آبادی ہم کے زمانے میں کہ غیر مسلم آیا تھا، اس نے دعویٰ کیا ان کے سامنے، یہ فاضل بری کے زمانے کی تھے نا، فضل الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی جامع نعیمیہ والے. کہا مجھے 15 پارے قرآن کے یاد ہیں، آپ لوگوں میں ہمارے مذہب کی کتاب کا کوئی حافظ ہے تو بتاؤ. تو وہ تو اس نے اس وقت دعویٰ کیا تھا مجھے 15 پارے یاد ہیں، دعویٰ تھا. پورا قرآن یاد نہیں، صرف 15 پارے. تو کر لیے ہوں گے یاد اس نے 15 پارے. اور پھر مگر فضل الفاضل نے اس سے 15 پارے سنے تھوڑی تھے، سنتے تو دیکھتے ہو کتنی غلطی کہاں کا کیسی غلطی پڑھتا ہوں. جی 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 جی. جب حافظ غلطیاں پڑھ دیتا ہے ایک پارے میں 10 غلطیاں حافظ کرتے ہیں جو حافظ ہو جاتے ہیں. تو اس نے 15 پارے نہ جانے کیسے یاد کیے ہوں گے، سنا تھوڑی تھا فضل الفاضل نے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ جی جی. آپ بھی دیکھ لیں نا، دیوبند والوں میں اچھے پکے حافظ ہوتے ہیں، پکے قاری ہوتے ہیں، بریلی والوں میں بھی ہوتے ہیں، اہل حدیث میں بھی ہوتے ہیں، لیکن قادیانیوں میں نہیں ہوتے، غالی درجے کے شیعہ میں نہیں ہوتے، عیسائیوں میں نہیں ہوتا، یہودیوں میں نہیں ہوتا. جس کا ایمان سے کنیکشن ختم ہو جائے وہ قرآن کا حافظ نہیں ہو پاتا. اللہ نے قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. تو اللہ نے قرآن کی حفاظت اس طرح سے فرمائی، مومنوں کے سینوں میں محفوظ فرما دیا ہے. اور حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. تو مسلمان ہی تو سیکھتا اور سکھاتا. حضور نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے، تو فرمان رسول کے مطابق وہ لوگ بہتر ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اب کنفرم ہو گئی نا بات؟ جی جی جی. اس لیے آپ زیادہ گہرائی میں مت جاؤ، بس جو ظاہر میں مسلمان دیکھیں مسلمان مانو، جب ظاہر ہو جائے اس کا کفر تو کافر مانو. ایسے خیالوں میں نہیں سوچو کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جب وہ بات کی بات ہے، جب ظاہر ہوگا جب مانیں گے. جی ایسے تھوڑی کہ ہر کسی کو اٹھایا منہ کافر کہہ دیا صاحب، وہ نہیں. ان کا یہ کہتے ارے 2-4 لوگ تو سب میں گڑبڑ ہوتے ہیں. جی جی جی. 2-4 کچھ دیوبند والوں میں سے گڑبڑ ہوئے تو تھوڑی کہ پوری دنیا کے دیوبندی گڑبڑ ہو گئے. 2-4 بریلیوں میں کچھ گڑبڑ ہوئے تھوڑی پوری دنیا کے بریلی گڑبڑ ہو گئے. ہر طبقے میں ہر خاندان میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 2-4 لوگ ہیں. ٹھیک ہے صاحب، آپ کو یہ بات صحیح ہے. آپ تو بس ظاہر میں جو مسلمان دیکھے مانو، جب ظاہر نہیں کفر دیکھے تو کافر مانو بس. جی جی. جب خود تحقیق ہو جائے، سامنے دیکھ لو، کسی مولوی کے بہکانے نہیں کہ فلاں کتاب میں سے لکھا. کتابوں میں تو جانے کیا کیا لکھا ہوا ہے، پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے اس طرح سے معاملہ، ابھی کا نہیں ہے. 1000 سال پہلے کی کتابوں میں بھی اس طرح کی غلطیاں ہیں. تھوڑی کہ سب کو کافر کہہ دو صاحب، اٹھا کے منہ کہہ دو صاحب انہوں نے ایسا لکھ کے کیوں گئے، فلاں نے ایسا کیوں لکھ کے گئے. ارے جو لکھا ہے اسے کوئی پڑھتا بھی نہیں ہے، دیوبندی بھی نہیں جانتے ان کتابوں کو کیا لکھا کس نے کیا نہیں لکھا. خود وہ دیوبند والوں کی کتابیں دیوبندی سب تھوڑی پڑھتے ہیں، نہ تقریر ایمان پڑھتے، نہ حفظ ایمان پڑھتے، نہ صراط مستقیم پڑھتے. ان کی کتابیں آپ ان کے علاقوں میں چلے جاؤ، بجنور میں 100 کتابیں نہیں ملیں گی حفظ ایمان، پورے بجنور میں نہیں ملیں گی 100 حفظ ایمان، 100 تقریر ایمان، 100 صراط مستقیم ہے. وہ پڑھتے بھی ہیں تو کیا یہ یقین رکھو گے کہ پڑھتے ہیں تو صاحب ایسے ہی مان لیتے جو لکھا ہوا ہے. جب آدمی قرآن نہیں پڑھتا، تفسیر نہیں پڑھتا، تو ان کتابوں کو کون پڑھے گا تھا. اب ہوتے بھی 2-4 لوگ ہوتے ہیں، تو 2-4 لوگ اگر غلط ہو تو اس کی اجازت پوری دنیا کو غلط کیوں کہہ رہا بس. جی جی ٹھیک ہے صاحب، جزاک اللہ، میں ڈلوا دوں گا انشاءاللہ. جی صحیح ہے. السلام علیکم.